सूद है इसे खत्म कर दिया जाएगा, पाकिस्तान की बैंकारी बिला सूद होगी, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं था, एक जनरल स्टेटमेंट थी। 26वीं आईनी तरमीम में पहली दफा उसकी डेट भी आ गई है, वो है 1 जनवरी 2028। इससे पहले इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जितनी कन्वेंशनल बैंकिंग है ये इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऑलरेडी काफी सारे बैंक खुद ब खुद उस तरफ जा रहे हैं। उसमें कोई इस्लाम से उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली मिजान बैंक ने जो रिकॉर्ड प्रॉफिट किया और इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर एतमाद की वजह से लोगों ने दूसरे बैंकों से अपने पैसे निकलवा के इस्लामिक बैंकों में रखवाने शुरू किए। उसकी वजह से एक एक करके सारे बैंक इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी इस्लाम के साथ कोई मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि पैसे की मोहब्बत की वजह से। चलें, तब भी दुरुस्त है, एटलीस्ट हम इतने बड़े हराम काम से अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करते हुए सूद से छुटकारा हासिल करने के लिए रमादवा है। कुछ अरसा पहले फैसल बैंक भी जो है वो भी कन्वर्ट हो गया, मिजान बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक और काफी सारे बैंक हैं जो काफी अरसे से इस्लामिक बैंकिंग कर रहे थे। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इस डेट का आना ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक खुशी की खबर है, बड़े अरसे के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो पीटीआई और नून लीग के मुश्तरका इमाम और ममदूह बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा उनकी तारीफ से अब किसी को बुरा नहीं लगेगा। बाकी जो उनसे हमारा अकीदे का इख्तलाफ है वो अपनी जगह, लेकिन जो उनकी खूबियां हैं वो हैं। सबसे बड़ी खूबी जो मैं समझता हूं उनकी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में देवबंद फिरके को नॉन स्टेट एक्टर बनने से रोका, बजाय इसके कि वो टीटीपी ज्वाइन करते हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज्वाइन किया और कौमी धारे के अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में आए। और ये वो उनका क्रेडिट है जो मैं हमेशा से उनको देता हूं। जब पीटीआई उनके खिलाफ थी उस वक्त भी देता था, आज तो ये सेम पेज के ऊपर है, आज भी देता हूं। बहरहाल जो इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगाया, मैं उसे कल भी कंडेम करता था, आज भी करता हूं, बल्कि अब तो वो खुद भी पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा ये मेरा सियासी बयान है, बिल्कुल वैसा सियासी बयान जो नजम सेठी साहब के खिलाफ इमरान खान साहब ने 35 पंक्चर का दिया था, उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इसी किस्म का ये एक सियासी बयान था। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपने उस इल्जाम से पीछे हट चुके हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स निरा गंद है। इस सब के सब लोग, इंक्लूडिंग जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, किसी का दिल नहीं करता कि वो कानून की पासदारी करें। सब के सब इब्नुल वक्त है, जब जिसका जोर चलता है वो अपना जोर दिखा देता है। फिर मेरी गुफ्तगू दूसरी तरफ चली जाएगी, लिहाजा इतनी खुराक काफी है इनके लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सलूट है जी मेरी तरफ से, और खुसूसन जो उनके सेनेटर हैं एडवोकेट कामरान मुर्तजा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जेंटलमैन है। जेयूआई को ज्वाइन करने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें रेगुलरली कई सालों से टीवी टॉक शोज में उनके ओपिनियन को देखता हूं। माशाल्लाह लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं वो। ये सारे का सारा ड्राफ्ट जो आईनी तरमीम का था उसमें जेयूआईएफ की तरफ से प्लस पीटीआई की तरफ से ये कामरान मुर्तजा साहब हैं जिन्होंने ये सारे का सारा काम किया है, क्योंकि जाहिर है वो लीगल इश्यूज को समझते हैं, उस एतबार से उन्होंने अपनी इनपुट दी। इन दोनों शख्सियात यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब और एडवोकेट कामरान मुर्तजा साहब के बाद अगर मैं क्रेडिट किसी को दूं तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने ये सारी ग्राउंड्स प्रोवाइड की। और इस फील्ड में उस अकेले बंदे की मेहनत है कि उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग को एक बाकायदा शक्ल दी, ये उनका क्रेडिट है। साथ ही साथ वो मजहबी जमातें, खुसूसन जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी और बाकी जमातें जिन्होंने अवेयरनेस लोगों में पैदा की, सब के सब मेरी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
اللہ کرے کہ اب منطقی انجام تک یہ معاملہ انشاءاللہ پہنچ بھی جائے، اور پہنچ جائے گا۔ آلریڈی 2030 کی باتیں ہو رہی تھیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، لیکن 1 جنوری 2028 کی ڈیٹ اب آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ خود بخود معاملہ اسی طرف جائے گا۔ اور میں نے بتایا وہ اس لیے جائے گا کہ بینکوں کا اپنا فائدہ ہے۔ آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 70% لوگ، 70% لوگ ابھی بھی بینکنگ کا استعمال نہیں کرتے اپنے پیسے کو سٹور کرنے کے لیے۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں میجورٹی لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بینکنگ کا کام سودی کام ہے، اس لیے ہم نے وہاں پیسے نہیں رکھوانے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شاید جمعے کی نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن سود کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح کئی مسلمان ہیں زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ آپ کو دعوے سے بتائیں گے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے سور کا گوشت نہیں کھایا، کیونکہ وہ اس گناہ کو نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ تصور کرتے ہیں۔ اس طرح آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سود کھانے کو یا بینکنگ سسٹم کے اندر انوالو ہونے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ پلس کئی لوگ ہیں جن کا بلیک منی بھی ہے، اور کئی لوگوں نے گولڈ کی فارم میں اپنے پاس ایسٹس رکھے ہیں۔ میزان بینک اور باقی جو اسلامک بینکنگ کرنے والے بینکس ہیں، میزان بینک کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں، وہ پریمیئر ہے، اس نے یہ سارے کا سارا معاملہ سٹارٹ کیا تھا۔ ان اسلامک بینکوں کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی اپنے پیسے بینکوں میں جمع کروانے شروع کر دیے جنہوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے، بلکہ اس پر تر رہا یہ کہ انہوں نے کنونشنل جو بینکنگ کرنے والے بینکس ہیں ان سے پیسے نکلوا کے میزان بینک میں اور باقی بینکوں میں شفٹ کرنے شروع کیے۔ اس کی وجہ سے باقی بینکوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے اور انہوں نے اپنی برانچز کھول لی پیرلل میں۔ سارے بینکوں نے پیرلل میں اسلامک برانچز اپنی کھولی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو برانچز ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے۔ برانچ کھولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیچھے سارا کاروبار ایک ہو، سامنے آپ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے 2 ونڈوز رکھ لیں۔ پورے کا پورا سسٹم اسلامک ہونا چاہیے جس طرح اسلامک بینک والے لے کے چل رہے ہیں، پھر ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ ڈیٹ آنا بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس ڈیٹ کے اوپر پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں بھی انشاءاللہ پیرا دیں گی، پاکستان کی عوام بھی پیرا دے گی کہ اس کو آپ نے اب اسٹیبلش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی میں نے تو ریکویسٹ کی تھی، اور ابھی اس سے اگلی آئینی ترمیم پائپ لائن میں ہے، 27 بھی آئے گی، شاید 28 بھی آئے، اور ریکویسٹ یہ تھی کہ 295C جو توہین مذہب کے حوالے سے ایک شک ہے، اس میں توبہ کا ایلیمنٹ بھی انکلوڈ کر دیا جائے، تاکہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں توہین مذہب کے نام کے اوپر، جو آلموسٹ 100% افراد کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، لوگ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے دوسروں کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، تمام مکاتب فکر، وہ ایسے سو کالڈ گستاخوں جو لوگوں کی نظر میں ہیں، ان کی توبہ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے لیکن دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوگی۔ وہ توبہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے، دنیا میں ہم ایسے شخص کو تختہ دار تک پہنچائیں گے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے اپنے بیانات موجود ہیں، لیکن شکر ہے کہ اب انہیں سمجھ آئی ہے، لیکن ابھی بھی انہوں نے اعلانیہ اپنے ان بزرگوں کے فتووں سے رجوع نہیں کیا، بلکہ وہ اب ایک اور بات بیچ میں ان کے حمایتی چھوڑ رہے ہیں کہ جی گستاخی کی نیت سے اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی توبہ نہیں ہے، اور اگر کسی کی گستاخی کی نیت نہیں ہے، وہ جتنی مرضی بڑی گستاخی کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ دیکھو مولوی بیچ میں سے کتا حلال کرنے کے لیے کیسے پوائنٹ نکالتا ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر میں محاورہ بولوں گا تو برا لگے گا کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی۔ ہاں، ہم ان کو یہی گلہ دے سکتے ہیں، انہوں نے اپنے کتے ٹومی بنائے ہوئے ہیں، باقیوں کو یہ کتے کہتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہرحال اس ایپیسوڈ میں سے ایک خیر نکلا ہے کہ ان کے اپنے فرقے کے علماء نے بھی یہ مانا کہ جی مفتی صاحب نے توبہ کر لی ہے، لہذا اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے۔
ایون بریلوی فرقے کا وہ ہارڈ لائنر مفتی حنیف قریشی، جس نے ممتاز قادری کو نمک حرامی کے اوپر ابھارا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ نمک حرامی کرے اور اس شخص کو قتل کرے کہ جس کی حفاظت کے اوپر وہ مامور تھا. اگر مجاہد ملت بننا ہے تو بھائی نوکری سے استعفیٰ دو اور پھر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی تم نے کرنی ہے تو کرو، نمک حرامی نہ کرو. ہم تو خیر اس ایکٹیویٹی کو بھی غلط سمجھیں گے، لیکن یہ ڈبل جرم ہے، نمک حرامی بھی ہے. اس نمک حرامی کے اوپر ابھارنے والا ممتاز قادری کو مفتی حنیف قریشی، وہ اب اتنا ماڈریٹ ہو گیا ہے، اس کا بھی بیان آیا ہے باقاعدہ کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے، لہذا معاملے کو اب ٹھپ کر دیا جائے. میرا خیال ہے اگر بریلوی اور دیوبندی ایگری کر گئے ہیں، شیعہ تو پہلے ہی قائل ہے کہ توبہ قبول ہے، وہ اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہے اس قسم کی تکفیری سوچ میں. رہا اہل حدیث کا مسئلہ تو وہ تو آج کل ویسے ہی دیوبندیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا یہ موقف نہیں ہے. یہ سارا فتنہ دنیا میں گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے کھڑا کیا ہوا یہ امام ابن تیمیہ کا ہے. الصارم المسلول علی شاتم الرسول اس کی کتاب ہے جس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے. نوزانو ابن تیمیہ کی کتاب کا، جس میں اکثر جھوٹی روایتیں ہیں. تو اہل حدیث تو سب سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گلے پھاڑنے والے مولوی کا بیان آ گیا. ٹھیک ہے، شیعہ پہلے ہی ماڈریٹ تھے، سنیوں کے تینوں بڑے فرقے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے. یعنی انہوں نے خود ہی اپنے ان بزرگوں کے اوپر ان انٹینشنلی لعنتیں بھیج دی ہیں جن کے ہاتھوں یہ گمراہ ہو کے کہتے تھے کہ جی توبہ کرے گا تب بھی توبہ قبول نہیں ہے، دنیا میں ہم سزا دیں گے. لیکن زبان سے بول کے ان پہ لعنتیں نہیں بھیج رہے. انشاءاللہ وہ ذمہ داری ہم پوری کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جنوں سے کام نہیں ہوگا، دیو چاہیے کوئی. اچھا کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دیکھیں اپنے آپ کو دیو کہتے ہیں، دیو تو شیطان ہوتا ہے. یعنی یہ دیو بند شیطانی گروہ. ہاں بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں بند گروہ اور دیو سے شیطان. تو بھائی پوری گفتگو سنیں. ہم نے کہا وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. تو جن آپ کو کہہ رہے ہیں نا، تو یہ اگر آپ نے اس کو شیطان ماننا ہے تو چھوٹا شیطان آپ بھی ہو. کیونکہ میں نے کہا ہم پہلے جن تھے، یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہم رہے ہیں تو اس وقت ہم جن تھے. تو اس کا مطلب ہے آپ بھی شیاطین ہو، اگر یہ مطلب لینا ہے. ہم تو تفنن کے طور پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ میری طبیعت ہے، میں اپنی گفتگو اس طریقے سے بھی کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو 27 جو آئینی ترمیم آ رہی ہے، میں تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، پرائم منسٹر سے بھی اور ان کو لانے والوں سے بھی جو اب مولویوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں. اور فتنہ الخوارج کی ٹرم ہمارے آرمی چیف یوز کر رہے ہیں. میرا خیال ہے فتنہ الخوارج سب سے بڑا یہ مولویوں کا طبقہ ہے جنہوں نے توہین مذہب کے نام کے اوپر 295C کو مس یوز کر کے مسلمانوں کی زندگی پاکستان میں اجیر بنائی ہوئی ہے. اس ملک کو انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. تو توبہ کی شک 295C میں ایڈ ہونی چاہیے. اس پہ بھی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب تو آگ آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے، تو مہربانی کریں یہ ایک نیکی کر دے پاکستانی قوم کے ساتھ. جہاں آپ نے یہ سود والا ایشو ریزالو کیا ہے تو اس مسئلے کو بھی ریزالو کریں. ہم نہیں کہتے قانون کو بدلیں، اگرچہ یہ قانون فقہ حنفی کے تحت ویسے ہی فراڈ ہے، فقہ حنفی کے تحت. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی، ان کے اسٹوڈنٹ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مانا کہ جی فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ فقہ حنفی نافذ کرنا چاہتے ہیں جی حنفیوں کی یہاں تعداد زیادہ ہے. انہوں نے پبلک کے لیے کوئی اور گفتگو رکھی ہوئی ہے، خواص کے لیے اور گفتگو رکھی ہوئی ہے. صحیح بات نہیں لوگوں کو بتاتے. خیر اب تو پبلکلی بھی یہ مان گیا ہے کہ توبہ قبول ہے، تو اب میرے خیال ہے آئین کے اندر یہ ترمیم کر دینی چاہیے. آپ لوگ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ اور جیسے مولوی کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، تو جو ایگری کرتا ہے نا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہاں جی ہم ایگری کرتے ہیں کہ توبہ والی شک اس میں ہونی چاہیے. جنہوں نے نہیں کھڑا کیا وہ بھی یقیناً ایگری ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جڑا نہ کھڑا کرے تو انہوں اے تے فلاں ٹمکا، یہ کام نہیں ہم کرتے. تو یہ ایک بڑا نیکی کا کام ہوگا اگر کر دیا جائے. اب آ جائیں وہ سودی بینکاری کے حوالے سے. عوام الناس کے اندر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی اسلامک بینک اور
کنونشنل بینک یہ ایک طرح ہی کام کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, صرف انہوں نے لیبل اسلام کا لگا لیا ہے. اور یہ اکثر وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جو خود کنونشنل بینکنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں یہاں یا وہاں پر جاب کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر انہیں کچھ پتا نہیں ہے. ان سے اگر ڈسکشن کی جائے نا کہ بھائی یہ آپ کس طرح برابر کہہ رہے ہیں, کہنے کو تو نکاح اور بدکاری بھی برابر ہے, اس میں بھی حق مہر کے ذریعے رقم دی جاتی ہے عورت کو, اور بدکاری میں بھی ایک مرد عورت کو رقم دے کے خریدتا ہے. تو دیکھنے میں تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں, لیکن نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے, انبیاء کی سنت ٹھہرایا ہے, اور بدکاری کو حرام کیا. ادھر حق مہر ہے تو وہاں پہ رقم ہے, یہاں اگر ایجاب و قبول ہے تو وہاں بھی ظاہر ہے رضامندی ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ گواہ موجود ہیں تو وہاں پہ بھی بیچ میں مڈل مین ہوتے ہیں جو یہ ساری ارینجمنٹس کرتے ہیں. تو فرق کیا ہے پھر؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا ہے اور بدکاری کو حرام کیا ہے. جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا, بالکل اس طریقے پہ نکاح حلال ہے اور بدکاری حرام ہے. تو یہ مثال دینا کہ دونوں ایک جیسے ہیں, ایسے نہیں ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی. کنونشنل جو بینکنگ ہے وہ منی اگینسٹ منی ہے, پیسے کے بدلے پیسہ. سودی ذہنیت یہی ہے کہ پیسہ جمع ہوا ہے, اس سے مزید پیسہ کمانے کے لیے رسک نہ لو کاروبار کرنے کا, بلکہ لوگوں کو سودی قرضے دو, وہ رسک وہ لوگ لیں اور تباہ و برباد ہو, تمہیں تو تمہارا پیسہ واپس مل جائے گا. یہ ہے اصل میں سودی ذہنیت, منی اگینسٹ منی. جبکہ منی اگینسٹ گڈز یا پروڈکٹس, اشیاء کے بدلے رقم کی وصولی کرنا, یعنی کاروبار کے ذریعے چیزوں کو بیچ کے نفع کمانا, یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے. تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ صرف گفتگو کر دینا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں, اور جب ان سے آپ ڈسکشن شروع کریں تو بالکل الف بے بھی نہیں ان کو پتا ہوتی. کوئی زیادہ گفتگو کر لے گا نا, جسے تھوڑی بہت سمجھ ہوگی, تو وہ آپ کے سامنے دو باتیں ہائی لائٹ کرے گا, تیسری بات اس کے پاس کوئی نہیں ہوگی. نمبر 1 وہ کہے گا جی کائبر ریٹ تو سیم ہے نا جی, کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ, جس کے ذریعے بینک ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں, جو 2 دن پہلے اس کی جو آخری قیمت ہے, ریٹ نکلا ہے, وہ 17.92 تھا. یہ 25 اکتوبر 2024 کو. ظاہر اس کے بعد تو یہ 2 دن بینک بند رہتے ہیں. تو ظاہر پوری دنیا میں ایک سودی نظام ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات اسی کی بنیاد کے اوپر آگے سیٹل ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں. وہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جس کا وہ مکلف ہے, جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے. تو اسے تو آپ چینج نہیں کر سکتے. لہذا یہ تو ایک فضول بہانہ ہے کہ جی اس کو بنیاد بنا کے تو آگے ریٹ سیٹ کیے جاتے ہیں. دوسرا وہ کہیں گے جی دیکھیں اسلام میں مقروض کو آپ مہلت دیتے ہیں, نہ کہ اس کے اوپر کوئی پینلٹی لگائی جاتی ہے. بالکل اسلام میں پیسے کی پینلٹی کسی کے اوپر ڈالنا, یعنی کوئی مقروض ہے اور وہ ٹائم پر قرض واپس نہیں کر سکا, اس اعتبار سے اس سے مزید پیسے چارج کرنا جرمانے کی مد میں یہ بالکل حرام ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں یہ اسلامک بینکنگ والے بھی مقروض کو مہلت دینے کی بجائے اس سے پیسے چارج کرتے ہیں, پینلٹی ہے, حالانکہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی بینک والوں کو ظاہر سنگل آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالی عنقریب ختم ہو جائے گا. فی الوقت بھی یہ ایسے نہیں ہے جس طرح یہ آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں. وہ کئی مہینوں تک مہلت دیتے ہیں, قسط لیٹ کرنے کے اوپر پینلٹی نہیں ڈالتے ہیں. ایون قسطوں کا کاروبار کرنے والے لوگ بھی جو عام شاپس پہ بھی ہے وہ بھی آخری درجے تک اسے اگنور کرتے ہیں. اسلامک بینکنگ بھی ساری یہ قسطوں کے کاروبار کے اوپر چل رہی ہے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں تھوڑا بہت اس کو بریف بھی کر دوں گا. لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب کوئی بندہ باز نہیں آتا تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ایک شریعہ بورڈ بنایا اس حوالے سے
ان کی سفارشات کے اوپر ایک درمیان کا حل نکالا ہے کہ پینلٹی تو بینک وہ ڈالے گا لیکن اس کی رقم سے بینک فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ پینلٹی کی جو رقم ہے وہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں ڈائریکٹلی چلی جاتی ہے. لہذا اسلامک بینکس کو کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ قسط لیٹ کریں اور آپ کے اوپر جرمانہ پڑے, کیونکہ وہ جرمانہ ان کو ملتا ہی نہیں ہے. وہ صرف آپ کے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے تاکہ آپ قسط کو لیٹ نہ کریں, اور وہ بھی ایک دو قسطوں کے اوپر نہیں. جب کوئی بالکل ڈھیٹ ہو جائے نا پھر وہ اس لیول پہ اترتے ہیں, ادروائز ریلیکس کرتے رہتے ہیں, کوئی جرمانہ نہیں ہوتا. اور جو جرمانہ ڈلتا بھی ہے نا وہ بھی بینک کو نہیں ملتا. لہذا بینک کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ جرمانہ انہیں مل ہی نہیں رہا. وہ جرمانہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں جاتا ہے. کبھی کہیں پر زلزلہ آ گیا یا کوئی سیلاب کی صورتحال ہوگی تو گورنمنٹ اس پیسے کو یوز کرتی ہے, بینک کے اختیار میں وہ پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دو اعتراضات ہیں جی ٹوٹلی ان کے. وہ کمزوریاں جن کو وقت کے ساتھ امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر پورے کے پورے اسلامک بینکنگ کے سسٹم کو یہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی. ایک طرف کنونشنل بینکس ہیں جو آپ سے پیسہ لیتے ہیں, اس پیسے کو وہ بڑے بڑے کاروباری حضرات کو سودی قرضہ دیتے ہیں, اور اس سودی قرضے کے اگینسٹ جو انہیں سود ملتا ہے نا وہ حرام خود بھی کھاتے ہیں اور کچھ حصہ آپ کو بھی کھلا دیتے ہیں. جبکہ اسلامک بینک والے یہ نہیں کرتے. وہ آپ سے جو رقم لیتے ہیں وہ کسی کاروباری شخصیت کو پرسنل لون کے طور پر نہیں دیتے. اسلامک بینک سے تو آپ کو پرسنل لون مل ہی نہیں سکتا. یہ حیران کن بات ہے. اسلامک بینک والے آپ کو پرسنل لون نہیں دیتے, وہ آپ کے ساتھ مداربہ کرتے ہیں یا مشارکہ کرتے ہیں, پارٹنرشپ کرتے ہیں. خود سلیپنگ پارٹنر بن گئے, آپ نے محنت کی, یا مارٹگیج والا سسٹم کر لیا, کار فائنینسنگ کے لیے, مکان بنانے کے لیے, پلاٹ آپ کا ہے اس کے اوپر آپ کو قرضہ دے دیا, لیکن وہ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر, پلاٹ آپ کا, رقم ان کی, اور پھر ایک پروڈکٹ مکان کی شکل میں آئے گی جس کے مالک آپ دونوں ہوں گے, بینک بھی اور آپ بھی. اور جو بینک نے بیچ میں رقم لگائی ہے چونکہ وہ بھی مالک ہے, مکان آپ یوز کر رہے ہیں پورے کا پورا, اگرچہ اس کے کچھ حصے کا مالک بینک بھی ہے, تو آپ بینک کو کرایہ دیتے جائیں گے اس کا, یہاں تک کہ آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ سارے کا سارا مکان آپ کا ہو جائے گا. انسٹالمنٹس کے اوپر یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. اگرچہ یہی کام کنونشنل بینکس والے بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں سودی کام بھی انوالو ہوتا ہے کیونکہ ان کا پورے کا پورا کاروبار سود کے اوپر چل رہا ہے. پلس جو سودی کام کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ ٹھیک کام بھی کرتے ہیں تو اس سسٹم کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے. ہمیں سپورٹ کرنا ہے اسلامک بینکنگ والے سسٹم کو جو ٹوٹلی حلال کاروبار کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو پرسنل لون کے طور پر کسی کو نہیں دیتے ہیں. فیکٹریوں والوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے ارب روپے ہیں, ہم آپ کو نہیں دیں گے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ فیکٹری والا کہتا ہے جی ہم کپڑا بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر اس طرح کریں کہ 2 پلانٹ کپڑا لگانے کے وہ ہم آپ کو لگا دیتے ہیں, اس کے مالک ہم ہوں گے, اس کا پروفٹ ہم لیں گے, ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں, بجائے ان کو پیسہ دینے کے. یا یہ کریں کہ وہ پلانٹ ہم آپ کو خرید کر دیتے ہیں, آپ قسطوں میں ہمیں اس کی رقم ادا کر دینا. جس طرح آپ کو پتا ہے 10-12 سال پہلے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے کراچی کا, اس کی توسیع کے لیے گورنمنٹ کو 6 ارب روپیہ 6 بلین چاہیے تھے, تو وہ اسلامک بینک والوں نے ان کو دیے, لیکن پیسے نہیں دیے. انہوں نے کہا آپ کو جو جو اس کے لیے سامان چاہیے نا وہ ہم خریدیں گے اور آپ ہم سے قسطوں پہ وہی سامان خرید لیں گے. یعنی کموڈٹی انوالو ہو گئی تو ظاہر ہے یہ کاروبار ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ 6 ارب کی چیز ادھار پر قسطوں کی شکل میں 6.5 ارب کی بیچنا, کیا یہ جائز ہے؟ جی جائز نہیں, صرف اس کے اوپر اجماع امت ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ چند ایک اہل حدیث علماء نے اختلاف کیا, وہ بھی آج کے, لیکن انہی اہل حدیث علماء میں بڑے اہل حدیث علماء خود مانتے ہیں, باقاعدہ ریٹن میں انہوں نے فتوے لکھے ہیں کہ یہ کاروبار ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائج رہا ہے کہ نقد کی چیز 100 روپے کی اور ادھار میں 120 روپے کی. یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, یہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی ہے, پروڈکٹ ہے,
और लॉजिकल है। मुझे बताएं, मोटर बाइक की कीमत है सपोज 2 लाख रुपया, आप डाउन पेमेंट करते हैं 20,000 और नया मोटरसाइकिल घर ले आते हैं, वो आपके मामू की दुकान है। 2 लाख का मोटर बाइक आप 20,000 में खरीद कर ले आए, तो बकिया के 1,80,000 वो किसने दिए? उस कंपनी ने। तो 1,80,000 की मालिक वो कंपनी है, आप सिर्फ 20,000 के मालिक हैं, लेकिन इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कंपनी नहीं कर रही। तो बकिया की जो रकम उसने कंट्रीब्यूट की है उस कमोडिटी पे, जितना अरसा आप मोटर बाइक चलाएंगे, तो उस मोटर बाइक में 20,000 के मालिक आप हैं, 1,80,000 का मालिक वो कंपनी वाला है, तो उतना अरसा आप उसे किराया देंगे उस मोटर बाइक का। पैसों के बदले पैसा नहीं है, ये कमोडिटी के बदले पैसा है। सूद की बेसिक डेफिनेशन ही ये है, पैसे के बदले पैसा। वंस कमोडिटी इन्वॉल्व हो गई, सूद खत्म हो गया। यही नबी इस्लाम के जमाने में होता था कि सूदी कर्जे देते थे अमीर लोग गरीबों को, उनसे लेकर सूद खाते थे और पैसा डूबने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो सारे का सारा मलबा गरीब आदमी के ऊपर ही गिरता था। इस्लाम ने इस सिस्टम को डिस्करेज किया कि यह काम नहीं आपने करना, बल्कि कारोबार को आपने बढ़ोतरी देनी है, सूदी सिस्टम को आपने सपोर्ट नहीं करना। इसी कॉन्टेक्स्ट में सूरतुल हश्र में जो आयत है, आयत नंबर 7, कै ला यकूना दूलतम बैनल अग्नियाइ मिनकुम, ये अल्लाह ताला की जो मंशा है वो अल्लाह ने बयान की है कि ऐसा ना हो कि दौलत सिर्फ अमीर लोगों में ही घूमती रहे। स्पेसिफिकली तो ये माले फे के हवाले से डिस्कशन हुई थी, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो अल्लाह ताला ने बयान किया कि अल्लाह की ये ख्वाहिश नहीं है कि माल सिर्फ अमीरों में ही घूमता रहे, बल्कि उस माल को गरीबों तक भी जाना चाहिए कारोबार के जरिए। जाहिर है वो कारोबार से नफा उठाएगा, कुछ खुद रखेगा, कुछ आपको देगा। इसलिए कारोबार को अल्लाह ताला ने प्रोमोट किया है और रिबा को, सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। मिसाल के तौर पर रेंट ए कार का बिजनेस है, आपके पास 1 करोड़ रुपए की कार है, आप वो रेंट के ऊपर लगा देते हैं, एक ड्राइवर उसे चलाता है, वो ड्राइवर भी उसमें से कुछ कमाएगा, कुछ आपको भी देगा, और सिर्फ ड्राइवर की रोजी नहीं खुली उससे, उसमें पेट्रोल भी डलेगा, कभी वो गाड़ी पंक्चर भी होगी, फिर वियर एंड टियर का मसला भी उसमें होगा, मैकेनिक का काम भी निकलेगा। तो इतने सारे लोगों की रोजी रोटी, वो पैसा कारोबार में जब आएगा, रनिंग में आएगा, तो कितने घरों के चूल्हे उसकी वजह से जलेंगे। यह है हिकमत कारोबार की। लेकिन यहां पर यह बात भी याद रखिएगा, जब आप स्लीपिंग पार्टनर होते हैं किसी कारोबार के अंदर, मुदारबा की शक्ल में आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो नुकसान की सूरत में इस्लाम यह कहता है कि नुकसान उस शख्स का होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट है। जो मेहनत करने वाला है ना, वो नुकसान को शेयर नहीं करेगा। यह नहीं है कि अगर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किसी बंदे ने किया, इन्वेस्टमेंट आपकी थी, मेहनत वो कर रहा था और उसमें नुकसान हो गया, तो अब आप उसे यह नहीं कह सकते कि आधा नुकसान तुम भरोगे, आधा मैं भरूंगा। भाई वो आधा कहां से भरेगा, उसके पास तो पैसे पहले ही कोई नहीं है, ये तो जुल्म है। तो इस्लाम की रूह से नुकसान की सूरत में टोटल नुकसान उठाएगा इन्वेस्टमेंट करने वाला, क्योंकि उसके पास तो पैसा है। रकम का नुकसान इसका होगा, मेहनत का नुकसान उसका होगा, क्योंकि उस बेचारे ने मेहनत की है ना, आप तो घर बैठे हुए, उसकी मेहनत जाया गई, आपका माल जाया गया, ये नुकसान की सूरत में। लिहाजा ये जो कहते हैं ना हम नफा और नुकसान की बुनियाद के ऊपर पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो नफा और नुकसान ये होता है। ये नहीं है कि नफा आप 50-50% ले रहे हैं तो नुकसान भी 50-50% बर्दाश्त करेंगे, नहीं, नुकसान 100% वो बर्दाश्त करेगा जिसने रकम लगाई है, क्योंकि उसकी रकम जाया होगी, दूसरे की मेहनत जाया होगी ना, उसने बेचारे ने इतनी मेहनत की, अल्टीमेटली नुकसान हो गया, उसने तो अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नेचुरली अगर कोई काश्तकारी वाला मामला है, सैलाब आ गया वहां पे,
تو کسان نے اتنی محنت کی تھی، اینڈ ٹائم پہ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا، سیلاب آ گیا یا فصل میں آگ لگ گئی، تو اس بیچارے کی تو محنت ضائع گئی نا. اس کی محنت بھی ضائع جائے، الٹا 50% نقصان بھی آپ اس کے اوپر ڈالیں، یہ غلط ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نقصان اٹھانا ہے انویسٹر نے، اور محنت ضائع ہوگی اس محنت کرنے والے کی. نفع کی صورت میں وہ آپس میں آپ طے کر سکتے ہیں، 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 70-30 بھی کر سکتے ہیں، 40-60 بھی کر سکتے ہیں. اسلام میں پروفٹ کی اس طرح کی کوئی آپ کو حد مقرر نہیں کی گئی، وہ آپس میں آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن وہ پرسنٹیج ہوگی پروفٹ کی، انویسٹمنٹ کی نہیں کہ جی یہ 1 کروڑ لو اور مجھے مہینے کا اتنا دینا ہی دینا ہے. نہیں، یہ 1 کروڑ لو، اس سے کاروبار کرو، جو تم کماؤ گے اس کا 50% یا اس کا 40% مجھے دو گے، باقی تم رکھو گے. یعنی 1 کروڑ سے اگر اس نے مہینے کا 1 لاکھ کمایا ہے، آپ کو وہ 40,000 دے رہا ہے، خود 60,000 رکھ رہا ہے، یا آپ کو 60,000 دے رہا ہے، خود 40,000 رکھ رہا ہے، یا 50-50 آپ نے طے کر لیا ہے کہ 50,000 تمہارا، 50,000 میرا. لیکن یاد رکھیے گا اگلی دفعہ اگر اس نے اس 1 کروڑ سے کمایا ہی 50,000، اب آپ کو 50,000 نہیں وہ دے گا، وہ دے گا 25,000. تو یہ پرسنٹیج جو طے کرنی ہے وہ پروفٹ جو ہو رہا ہے اس کی پرسنٹیج ہے، نہ کہ یہ کہ جو رقم میں نے دیا اس کا اتنا پرسنٹ مجھے دینا ہی دینا ہے، وہ تو سود ہو جائے گا. اس سے جو کماتے ہو اس کی پرسنٹیج کو آپ نے فکس کرنا ہے. اس طرح کی پرسنٹیج فکس کریں گے کہ اتنی رقم کے بدلے اتنے رقم دو، وہ سود ہو جائے گا. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، اور وہ آپ طے کر سکتے ہیں پروفٹ کسی قسم کا. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ جی بغیر محنت کے جو کمائی کی جائے وہ حرام ہوتی ہے، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ پاکستان میں تو گولڈ جتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے، کسی کے پاس 5 تولے سونا تھا آج سے 5 سال پہلے، تو دنیا کا کوئی کاروبار اتنا پروفٹ نہیں دیتا جو سونا اپنی رقم اوپر چڑھنے کی وجہ سے دے دیتا ہے. تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ آپ کا جو سونا تھا وہ 3 گنا رقم کا ہو گیا. تو کیا وہ حرام آپ نے کمایا؟ نہیں. صحابہ کرام میں سے کئی ایک کا ذریعہ آمدن یہی تھا کہ زمین ان کی تھی، محنت یہودی کرتے تھے، اور پروفٹ آپس میں وہ تقسیم کر لیتے تھے. تو یہ کہنا کہ بغیر محنت کے جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ حرام ہے، اور یہ وہ مولوی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو ٹوٹلی بغیر محنت کے کماتا ہے چندوں کے اوپر. اور یہ ایک جذباتی جملہ ہے، یہ کسی عالم یا مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کرٹیسائز نہیں کسی اسکول آف تھاٹ کو کر سکتے. یہ پبلک کے اندر ویسے مشہور انہوں نے کر دیا جی، بغیر محنت کے کمائی، بغیر محنت کے کمائی. سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہی وہ ہے کہ رقم وہ لگاتا ہے، محنت کوئی دوسرا کرتا ہے. تو بغیر محنت کے بھی اگر کوئی کمائی حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہوگی اگر حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہے. اور دوسری چیز اس میں پروفٹ کی ریشو آپ کبھی بھی ڈیفائن اس اعتبار سے نہیں کر سکتے. جو گورنمنٹ نے بھی ایک ریٹ لسٹ نکالی ہوتی ہے کہ جی آلو آج جو ہے آپ نے 50 روپے کلو بیچنے ہیں، اور بھائی 50 روپے کلو وہ شخص تو بیچ لے گا جو منڈی سے 40 روپے کلو آلو اٹھائے گا اور منڈی کے باہر ہی ایک ریڈی کے اوپر بیچنا شروع کر دے گا. لیکن ایک بندہ منڈی سے اٹھاتا ہے راولپنڈی میں، اور وہ آلو اٹھا کے F11 ایک دکان پہ جا کے بیچتا ہے، اس کو تو لے جانے کا کرایہ اتنا پڑے گا، اور پھر اس دکان کے اوپر جس دکان کا مہینے کا کرایہ اس نے 70-80 ہزار روپے دینا ہے، اور جس نے ریڈی لگائی ہوئی ہے اس نے تو کوئی کرایہ نہیں دینا، یار دے گا بھی تو زیادہ 5-6 ہزار روپے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5,000 کرایہ دینے والا ریڈی پہ کھڑا شخص جس ریٹ پہ آلو بیچ رہا ہے F11 کی دکان میں بیٹھنے والے شخص بھی اتنے ہی ریٹ پہ آلو بیچے؟ لہذا یہ کہنا نہیں اسلام میں آپ نجائز پروفٹ نہیں لے سکتے، ضرورت سے زیادہ، یہ کوئی ضرورت ڈیفائن نہیں کی گئی، آپ کی مرضی ہے. اس چیز کو جو چیز کنٹرول کرے گی وہ بلیک مارکیٹنگ کو کنٹرول کرنا ہے گورنمنٹ نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لے اور پھر اپنی مرضی سے 500 روپے کلو بیچنا شروع کر دے. اس چیز کو گورنمنٹ انشور کرے گی کہ یہ کام نہ ہو. باقی جو بندہ مہنگا بیچے گا اس کا بکے گا ہی نہیں. اگر ایک شخص 40 روپے کلو اٹھا کے 500 روپے کلو بیچ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا دکاندار 100 روپے کلو بیچ رہا ہے تو 500 والے سے کوئی لے گا ہی نہیں. یہ کمپٹیشن خود بخود اسے کنٹرول کرتا ہے ریٹ کو. لہذا یہ کہنا کہ جی آپ نے پروفٹ زیادہ لے لیا، یا یہ گورنمنٹ کی جو لسٹ نکلتی ہیں اور وہ بھی پھر
فروٹ بیچنے والوں, سبزی بیچنے والوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کو لسٹ لگا کے دیتے ہیں, اور لسٹ پہ چلتے کوئی نہیں ہے وہ, انہوں نے بھی صرف وہ برکت کے لیے لسٹ لگائی ہوتی ہے. ہاں نہیں دے سکتے یار, کیسے دیں؟ اتنے ٹیکسز آپ نے ڈالے ہوئے ان کے اوپر, ان کے اپنے خرچے اتنے زیادہ ہیں, مشکل سے وہ اپنے 2 وقت کا گزر بسر کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ ظلم کریں گے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے ریٹ کنٹرول کر لیے, اس طرح ریٹ کنٹرول نہیں ہوں گے جب تک کہ اوور آل اکانومی درست نہیں ہوگی. اس طریقے سے آپ کبھی بھی پروفٹ کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ جی آپ اتنا پروفٹ اس میں لوگ, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. ہاں کسی ایک خاص جگہ کے اوپر تو آپ فکس کر سکتے ہیں کہ بھی یہاں سے منڈی اتنی دور ہے, تم سب کے سب اس منڈی سے لے کے آتے ہو, اس ریٹ کے اوپر راستے میں پیٹرول کا اتنا خرچہ ہے, اتنا تم اپنا مارجن رکھو اور آگے بیچو, وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ منڈی کے باہر جو ریڑھی لگا کے بیچ رہا ہے تم بھی اسی ریٹ کے اوپر اپنی دکان پہ بیچو, اس طرح تو نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ میں نے ساتھ ساتھ باتیں اس لیے کلیئر کی کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی اسلام میں کتنے فیصد منافع لے سکتے ہیں. بھائی آپ بے شک 500% لیں, 1000% لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لوگ آپ سے چیزیں خریدیں گے ہی نہیں. مارکیٹ میں کمپٹیشن خود بخود اسے کنٹرول کر دے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 2-4 دکانوں پہ آپ پھریں تو آپ کو 19-20 کا فرق ہی ریٹس میں نظر آتا ہے. ایز سچ اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. اس لیے دکاندار ایک سے زیادہ دیکھنے چاہیے, اس کے بعد چیز کو خریدنا چاہیے کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. میرے بھائیوں, میں نے جو بیچلر آف انجینئرنگ کی وہ میکینیکل کی فیلڈ میں کی, اس کے بعد میں نے جو ماسٹر ڈگری سٹارٹ کی وہ 50% تو کمپلیٹ کر دی تھی. اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو من چلے کے سودے کے اندر ارشاد صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا, تو میں پھر اس طرف لگ گیا, تو پھر میں نے وہ اپنی ڈگری ادھر ہی چھوڑ دی. حالانکہ وہ میرے اپنے پیسوں سے نہیں ہو رہی تھی, سرکاری پیسوں سے ہو رہی تھی. تو میں نے پھر جا کے اپنے ڈائریکٹر سے بات کی کہ بھائی میں تو اس طرح نہیں چلا سکتا, میں تو اب تحقیق میں پڑ گیا ہوں. یہ 2007 کی بات ہے. 2007 کے اندر میں نے پھر ڈائریکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں اب اسے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس وقت تک میں نے جو کافی جو امپورٹنٹ سبجیکٹس تھے وہ پڑھ لیے تھے. ان میں سے ایک فائنانس فار ٹیکنیکل مینیجرز, یہ ایک سبجیکٹ بھی تھا ماسٹر ڈگری کے دوران. تو میں نے یہ سارا فائنینشیل سسٹم جو ہے اس وقت الحمدللہ پڑھا تھا, اور اس میں میرا جی پی اے بھی 4/4 ہی آیا تھا الحمدللہ. تو وہ میرے لیے کافی زیادہ لرننگ ہوئی اس حوالے سے. ٹیکنیکل ٹرم ساری پتہ چلی, ڈیٹ کے حوالے سے, ایکویٹی کے حوالے سے, ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, اسلامک بینکنگ کس طرح ورکنگ کرتی ہے, کنونشنل بینکنگ کس طرح کرتی ہے. اب یہ دیکھنے کو تو عام آدمی کو سیم ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں اور آپ سے مہینے کا 50,000 روپے کرایہ لوں 1 کروڑ کا, تو اسلام کی نظر میں یہ سود ہے, کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے. لیکن میں 1 کروڑ رقم کی بجائے 1 کروڑ کا مکان آپ کو دوں اور اس مکان کے 50,000 روپے مہینے کا کرایہ آپ سے لوں, تو یہ حلال ہے. اب دیکھنے کو دونوں چیزیں بظاہر سیم نظر آ رہی ہیں, فرق کیا ہے دونوں میں؟ کموڈٹی کا. 1 کروڑ کے پیچھے 1 کروڑ کی رقم کا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ سود ہے, ربا ہے. ویسے تو سود کا لفظ بدنام ہو گیا ہے, سود کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں تھا. سود مند, فائدہ مند ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے قرآن میں وہ ربا ہے, وہ بھی الربا, ایک خاص قسم کا ربا تھا. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی نفسی اسے حرام کیا ہے, تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری کرولریز اسی طریقے سے سمجھنی ہوں گی. 1 کروڑ روپے کا کرایہ 50,000 روپے لینا سود, ربا, اور 1 کروڑ روپے کا مکان کسی کو دے کر اس کا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ لینا حلال. کیوں؟ اس لیے کہ 1 کروڑ روپے اگر میں آپ کو دوں گا تو وہ کنزیوم ہو جائے گا, کہیں آپ لگائیں گے, آپ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا مکان دیتا ہوں تو مکان کنزیوم نہیں ہوگا, یوز ہوگا, اور جب مجھے واپس لینا ہوگا آپ مجھے واپس کر دیں گے. کوئی تھوڑی بہت اس میں کوئی سفیدی اتر گئی, کہیں پہ کوئی مرمت کروانی پڑ گئی, وہ الگ بات. ادروائز مکان تو اپنا اصلی جگہ پہ موجود ہے. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ
کنونشنل بینکنگ میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور سود کھاتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں پیسہ تو دن بدن ڈی ویلیو ہو رہا ہے, کیا کریں, ہم نے جو 1,00,000 روپیہ سال پہلے رکھوایا تھا اب تو اس کی ورث 70,000 رہ گئی ہے, تو ہم سود نہ لیں تو ہماری اپنی رقم 1,00,000 وہ بھی پوری نہیں ہو رہی, تو کیا کریں بھائی. یہ مسئلے صرف ہم غریب ملکوں کے ہیں, قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی ہیں, یورپ اور امریکہ اوپر ہی جا رہا ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس کوئی سیونگز رکھنی ہے, گولڈ کی فارم میں رکھ لیں, ڈالر کی فارم میں رکھ لیں, تاکہ یہ جو ڈی ویلیو ہونے والا ایشو ہے یہ ریزالو ہو جائے. یا پھر اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں, وہی مداربہ اور مشارکہ کی شکل میں جو کاروبار ان کا, اور آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا, وہ بالکل جائز ہے. گاڑی لینا چاہیں بالکل جائز ہے. باقی جو عام کنونشنل بینکنگ ہے اس کے لیے اگرچہ وہ صحیح طریقے سے بھی کام کر رہے ہوں, ہم سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اوور آل ڈوبے ہوئے ہیں وہ سارے حرام کام کے اندر, اس لیے کسی بھی اعتبار سے انہیں اس اعتبار سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. سیدھی سی بات ہے, وہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں, اس لیے میں نے اس کو کلیریفائی کرنا ضروری سمجھا. اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اسلامک بینکنگ کا, یہ قسطوں کے کاروبار کے اوپر کھڑا ہے. ٹائم ویلیو آف کموڈٹی, ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, ٹائم ویلیو آف کموڈٹی. پروڈکٹ کے بدلے جو کسی کو آپ وقت کی مہلت دیتے ہیں اس کے اگینسٹ اس سے پیسے جو چارج کر لیتے ہیں, یہ کاروبار ہے, یہ حلال ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی تھا, تابعین تبع تابعین کے زمانے سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک سرکاری لیول کے اوپر یہ کاروبار رائج تھا. اس کے اوپر اجماع امت ہے, اہل سنت کے چاروں ائمہ متفق